बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए, अल्लाह को प्यारे हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ताल्लुक़ था, बहुत सारा दुख हुआ, अफसोस हुआ। रब्बुल आलमीन उनकी आइंदा मंज़िलें आसान करे, उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। ये मेरी दुआ है उस शख्स के लिए जो मेरा दोस्त भी था, मेरा सीनियर कमांडर भी था और उसके अलावा मेरा उस्ताद भी था। ये ताल्लुक़ इस तरह था कि जनरल मुशर्रफ से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात नौशहरा में हुई, जब वो चराट में कमांडो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थे एज ए कैप्टन। मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था और वहाँ पे कोर्स कर रहा था, तो इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद वहाँ पे हमारा ताल्लुक़ और दोस्ती बनी। दोस्ती तो ऐसी नहीं थी कि वो रात दिन वाली दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि एक अच्छा ताल्लुक़, मिलना मिलाना, कभी कभार दिन में गपशप वगैरह करने के लिए या एक दूसरे से कुछ मशवरा करने के लिए। फिर ये ताल्लुक़ आया कि मेरी यूनिट में वो एज ए मेजर सेकंड इन कमांड रहे। फिर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में हमने इकट्ठे सर्व किया। वो उस वक़्त डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे और मैं वहाँ पे एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल स्टाफ ऑफिसर था। फिर मैंने वॉर कोर्स किया, नेशनल डिफेंस कोर्स किया। सो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में वो एज ए सीनियर मेरे साथ रहे और कमांडेंट जब मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में आर्म फोर्सेस वॉर कोर्स किया तो उस वक्त वो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे, तो मेरे उस्ताद भी रहे। फिर बाद में दोस्ती चलती रही और मैं उन्हीं के साथ, उनसे पहले भी और उनके साथ भी, एडिशनल जनरल की हैसियत से, जब वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो मैं एडिशनल जनरल था पाकिस्तान आर्मी का। ये मेरा एक बड़ा करीबी गहरा ताल्लुक़ था और चूँकि ये ताल्लुक़ कई साल पे मुहित था, इस वजह से आपस में फ्रैंकनेस थी और ऐसा नहीं था कि उनके सामने मैं खुल के बात ना कर सकूं या कोई चीज़ वो करना चाहते हैं तो मैं उनकी मुखालफत ना करूं अगर मैं समझता हूं कि वो गलत है। मेरे और उनके दरमियान एक एतमाद और इस तरह का एक ताल्लुक़ था कि मैं उनको जिस चीज़ को मैं समझता था कि मुनासिब नहीं या गलत नहीं, तो मैं बरमला खुल के कह सकता था। ये एक बहुत सारे सालों का जो ताल्लुक़ चला आ रहा था, उसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक एतमाद था एक दूसरे के ऊपर। पहले तो मैं उनकी पर्सनैलिटी और उस पर मैं बात ये करूं कि जो मैंने उस शख्स को देखा, वो इंतहाई फ्रैंक, फ्रेंडली किस्म का आदमी था और उसके साथ साथ ये कि दोस्ती बहुत अच्छी निभाता था। अपने पेशा वाराना अमूर में बेहतरीन, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इंतहाई बोल्ड, दलेर आदमी था और ज़बरदस्त पाकिस्तानी था। अपने पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना वो बड़ी अच्छी तरह जानता था। बहुत सारे मौक़ों पे मैंने उसको देखा, लेकिन फिर कुछ इख्तलाफात उनके साथ हुए। इख्तलाफात हुए उस वक्त जबकि उन्होंने टेक ओवर किया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करके टेक ओवर किया। बावजूद इसके कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लिहाज से कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी। वो वही पीरियड था जब इन्होंने कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया हुआ था। बहुत सारे इनके काम, साजिशें और ऐसे और करप्शन के केसेस, आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें। उसी ज़माने में कारगिल का भी मामला हुआ। लेकिन जब मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो मेरा स्टांस ये था कि जनरल मुशर्रफ 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के तो सारा निज़ाम जो है हुकूमत वो इलेक्टेड नुमाइंदों को के हवाले कर दें।
لیکن ان کے ساتھ جو اس وقت ان کے قریبی ایڈوائزر تھے وہ اس چیز پہ تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور مجھے یوں سمجھا جانے لگا کہ جیسے میں خیر خواہ نہیں ہوں۔ خیر خواہی اور دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی، تو پھر آپ اس کا سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میرا بیٹا، بہن، بھائی بھی کوئی یہ کام کر رہا ہو تو مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ تو یہ چیز تھی جس پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ بعد میں مجھے انہوں نے جب وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا تھا، پریزیڈنٹ بن گئے یا چیف ایگزیکٹو تھے، تو مجھے انہوں نے گورنمنٹ میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے معذرت کی کیونکہ میں سول کام کے لیے ٹرینڈ نہیں تھا، میری ٹریننگ ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی وزارت سنبھال سکوں یا پی آئی اے یا او جی ڈی سی ایسے محکموں کو چلا سکوں۔ سو میں نے معذرت کی اور ان سے میں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو چونکہ جانتا نہیں، میری ٹریننگ نہیں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بصورت وہ ہمیشہ ان کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہمدردی موجود تھی، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ تو کرنا ہے، لہذا میں نے فوجی فرٹیلائزر کو ترجیح دی، اور فوجی فرٹیلائزر کا میں نے ان سے کہا کہ وہاں کوئی نہ کوئی سینئر آفیسر جائے گا، لیفٹیننٹ جنرل، تو میں چلے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں چلے جائیں۔ تو ایک تعلق موجود تھا۔ پھر میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ان سے ملنا وغیرہ بند کر دیا، کیونکہ جنرل مشرف ایک ایسے نرغے میں آ چکے تھے جو کہ خوش آمدیوں کا تھا، سیاستدان وغیرہ لوگ، اور وہ خوش آمد بھی اس طرح کی کرتے تھے کہ جس سے کوئی بھی آدمی وہ اپنے بارے میں غلط فہمیاں کیری کر سکتا ہے۔ لہذا ہم جیسے لوگوں کی وہاں پہ پھر گنجائش نہیں تھی، لہذا دور ہٹ گئے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک خیر خواہ کے طور پہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کیونکہ ہمارے وطن کی بھلائی۔ اور یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کے دور میں خاص طور پہ پہلے 2-3 سال تو زبردست تھے، لیکن اس کے بعد بھی ایک سٹیبلٹی تھی اور اکانومی بہتر حال میں تھی، ریزروز ہمارے بہت بڑے، اور جو تباہی اس سے پہلے میاں صاحب کی حکومت کر چکی بھی تھی اس سے بہت حد تک ہم ریکور کر گئے۔ لیکن اسی اثناء میں پھر افغانستان میں امریکن جنگ شروع ہو گئی، وار آن ٹیرر، اور اس سے خاصا ملک کا امن تباہ ہوا۔ اس میں بھی کچھ ان کے فیصلے درست تھے، کچھ فیصلے مجبوری تھی، اور کچھ فیصلے ایسے تھے جو شاید اگر مشاورت ہوتی ان پہ تو وہ شاید اس طرح کے فیصلے نہ ہوتے۔ پھر ایک وقت آیا جب کہ لال مسجد پہ حملہ ہوا، یا لال مسجد کو انہوں نے دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی ایک لمحہ تھا جب کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، گو کہ میرا اس وقت کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، میں ایک ریٹائرڈ آدمی تھا، لیکن میرے ذہن میں اس وقت ایک اختلافی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں جب این آر او ہوا تو میں بالکل متنفر ہوا، اور میں نے جنرل مشرف کے بارے میں این آر او کے بعد پھر آرٹیکل بھی لکھے غیر ملکی اخباروں میں، اور اس کے علاوہ میں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اس کی مخالفت کی کہ یہ انتہائی غلط کام ہے، کیونکہ اس سے جنرل مشرف اپنی ذات کے لیے فائدہ لینا چاہ رہے تھے کہ ان کا دور طول پکڑتا ہے۔ لیکن میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے کہ انسان اپنا ذاتی پیسہ اگر کوئی کسی نے لیا ہے، کھا گیا ہے، تو وہ تو اس کو معاف کر سکتا ہے، میں معاف کر سکتا ہوں اگر میرے پیسے کسی نے دینے، لیکن مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ پاکستان کے عوام کا پیسہ کوئی شخص کھا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی رائٹ نہیں ہے، میں وہ نہیں کر سکتا۔ لہذا میرے نقطہ نگاہ سے جنرل مشرف بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ سو این آر او کو میں نے ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ ایک زیادتی سمجھی، اور اس کو میں نے کنڈیم کیا، وہ کسی بھی وقت میں کسی نے بھی کیا۔ جنرل مشرف نے بہت سارے اچھے اقدام بھی کیے، اور بعض ان کی غلطیاں بھی تھیں، غلطیاں جیسے میں نے کہا کہ این آر او وغیرہ،
لیکن اچھے اقدام میں یہ کہوں گا کہ میڈیا ان کے وقت میں بہت فلرش کیا میڈیا نے، اور آج کی نسبت میڈیا کو اس وقت زیادہ آزادی تھی، باوجود اس کے کہ مکمل طور پہ ملٹری رول تھا، لیکن پھر بھی میڈیا کے حالات کہیں بہتر تھے۔ اگر میڈیا میں آزادی نہ ہوتی، بہتر نہ ہوتے حالات، تو میڈیا اس طرح ملٹیپلائی نہ کرتا۔ اس زمانے میں کئی چینلز کھلے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں جنرل مشرف نے خواتین کے لیے ریزرو سیٹس کا انتظام کیا۔ خواتین ہمارے آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آدھی خواتین آدھے مرد، لیکن ان کے لیے ریپرزنٹیشن کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ جنرل مشرف نے اس کا کیا، اور ان چیزوں کی وجہ سے بہتری بھی آئی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا نعرہ ہوتا تھا سب سے پہلے پاکستان، اور جب بھی وہ بھارت گئے، کہیں گئے، اس نے پاکستان کی وکالت بڑی زبردست طریقے سے کی۔ تھوڑا سا مسئلہ ایک پیدا ہوا جس پہ پھر میری طرف سے اختلاف ہی تھا، جب یہ کہا جاتا تھا کہ لبرل پاکستان یا پاکستان کی نئی شکل میں، جس میں کہ جسے ہم شخصی آزادی کہیں، لیکن اس سے تھوڑی بے روی کی طرف سوسائٹی جانا شروع ہوئی، تو اس پہ بھی میرا اختلاف تھا۔ لیکن میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کوئی مشورہ دوں، کیونکہ میرا تعلق واسطہ ملنا ملانا ختم ہو چکا تھا۔ جب ایک آدمی پریزیڈنٹ، وزیر اعظم یا وزیر بن جاتا ہے تو عوام سے کٹ کے رہ جاتا ہے، دوست احباب سے کٹ کے رہ جاتا ہے، اس کے درمیان دوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر وہ پروٹوکول میں ہوتا ہے، اس کے گرد ایک حصار ہوتا ہے، آپ مل نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا یہاں پہ راولپنڈی میں، دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جنرل مشرف کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ چلے گئے، اور کئی لوگ، وہ 14-15 لوگ ہلاک ہوئے، گاڑیاں الٹیں۔ تو میں نے ٹیلی فون کیا یہ کہنے کے لیے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، تو مجھے آپریٹر نے بتایا کہ وہ مصروف ہیں، تو میری پھر دوبارہ بات نہ ہو سکی ان سے۔ یہ چیز دوریاں پیدا کر دیتی ہے، مصروفیات آپ کی بہت بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے کوئی مشاورت کا عمل ان کے ساتھ رہا نہیں ہوا تھا، وہ ان کے صدر بننے کے بعد تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لیکن میری یادیں تازہ ہیں، انتہائی سادہ سمپل آدمی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ گجرانوالہ میں ہم ایک ایکسرسائز کے سلسلے میں گئے، اس وقت میں ان کے ماتحت کام کر رہا تھا ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں، اور وہاں ہم بازار سے گزرے تو کہنے لگے کہ وہ کڑھائی کا دودھ وہاں نظر آیا، کہنے لگے دودھ پینے کو جی چاہتا ہے، اور میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ پیالہ لے کے حلوائی کا، اس میں دودھ وہ کڑھائی کا لے کے، تو اس حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے اس نے دودھ پیا وہاں پہ، وہ یوں سمجھ لیں کہ ایسے ہی جیسے سڑک پہ بیٹھ کے کسی نے پیا ہو۔ تو وہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ بہت کوئی لوازمات اس کے لیے کیے جائیں، سادہ طبیعت کا آدمی تھا، اور اس کی حب الوطنی کبھی بھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ بہترین حب الوطنی اور انتہائی اچھا دوست تھا، لیکن جیسے ہوتے ہیں انسان تھوڑا لبرل مائنڈڈ۔ بہر صورت آج وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن اس کی یادیں ساتھ رہیں گی، کیونکہ اس نے بہت سارے کرٹیکل ٹائمز جو پاکستان کے تھے اس میں اس نے کام کیا تھا۔ میری دعائیں ہیں اس کے لیے کہ رب العالمین ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ جنرل مشرف پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بعض بہت اچھے کاموں کے لیے اور بعض مسائل کے لیے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔